नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबर ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी सैयद सज्जादुल हसनैन। हमेशा की तरह आपके सामने अहम खबरें लिए हाजिर हुए हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हालिया के दौरान अमेरिका में जो सदारती इंतखाबात हुए हैं और उसके बाद आपने देखा कि किस तरह अजीब व गरीब फ़ैसले ट्रंप ने किए हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि कई फ़ैसलों पर ख़ुद वहाँ की अदालतों ने रोक लगा दी है। लेकिन जहाँ तक गैर क़ानूनी तारकिन वतन का सवाल है या इलीगल इमिग्रेंट्स का सवाल है, ट्रंप ने वादे तौर पर कहा कि हर हाल में उन्हें उनके मुल्क, उनके जो ममालिक हैं वहाँ रवाना कर दिया जाएगा। तो बहरहाल जहाँ तक हिंदुस्तानियों का सवाल है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हिंदुस्तानी अमेरिका के मुख्तलिफ शोबों में छाए हुए हैं अपनी सलाहियतों के ज़रिए, अपनी तालीमी काबिलियत के ज़रिए, और अमेरिका की तरक्की में वो भरपूर हिस्सा अदा करते जा रहे हैं। उसके बावजूद ट्रंप ने हिंदुस्तानियों से कोई रियायत नहीं बरती और कहा कि वो इलीगल जो इमिग्रेंट्स हैं, इंडियन इमिग्रेंट्स हैं, उन्हें भी निकाल बाहर करेंगे। चुनांचे आप देखेंगे कि मोदी हुकूमत भी उनके सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो गई है, राज़ी हो गई है। जिसके बाद आपको बता दूं कि दोनों हुकूमतों ने इस बात से इत्तेफाक किया है कि अमेरिका में इलीगल इमिग्रेंट्स जो हैं इंडियन, उनकी तादाद 18,000 है और उन्हें मुख्तलिफ मराहिल में हिंदुस्तान वापस भेज दिया जाएगा। और इस सिलसिले में आपको बता दूं कि पहला जो बैच है, यानी हिंदुस्तानी यानी गैर कानूनी तौर पर मुकीम हिंदुस्तानियों की जो मुल्क बदरी है, उसका सिलसिला शुरू हो चुका है। और पहले AC-17 US मिलिट्री एयरक्राफ्ट के ज़रिए तकरीबन 205 हिंदुस्तानियों को हिंदुस्तान रवाना कर दिया गया है। और हो सकता है कि चंद घंटों में वो जो तैयारा है, मिलिट्री फ़ौजी तैयारा है, वो हिंदुस्तान में उतरेगा। और ये भी कहा जा रहा है कि 205 में से तकरीबन 200 पंजाबी जो शहरी हैं, बाशिंदे हैं, वो है इस मामले में। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दें कि जहाँ तक इस तरह के हालात का सवाल है, तो आपको बता दूं कि इन लोगों की मुल्क बदरी एक ऐसे वक्त अमल में आ रही है जबकि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आइंदा हफ्ते अमेरिका का दौरा करने वाले हैं। अब देखना है कि वहाँ वो कौन सा यानी कहते हैं ना कि कौन सा कारनामा अंजाम देने वाले हैं, कौन सा बड़ा काम करेंगे। क्योंकि हिंदुस्तानियों के ताल्लुक से ट्रंप ने बहुत ही मानदाना रवैया इख्तियार किया है और कहा है कि हिंदुस्तान हो या चीन हो या फिर रशिया हो या ब्रिक्स के जो ममालिक हो, अगर वो डॉलर के मुतबादिल करेंसी इस्तेमाल करते हैं आपस की मामलात में, तो फिर उनके ख़िलाफ़ वो सख्त कार्रवाई करेंगे और टैरिफ्स जो है उसकी उन्होंने खौफ दिलाया है। वैसे भी नाज़रीन, आपको बता दूं कि ट्रंप ने चीन पर जो टैरिफ आयद किया था, उसके जवाब में चीन ने टिट फॉर टैट यानी ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए अमरीकी मसनूआत पर भी 10% और 15% टैरिफ्स आयद कर दिया है। और आप देखेंगे कि अब ट्रंप को ये अंदाज़ा होगा कि ट्रंप मनमानी नहीं कर सकते इंटरनेशनल लेवल पर। तो सजा साहब, आप ये बताइए कि 205 जो हिंदुस्तानी हैं, अब मैं समझता हूँ कि चंद घंटों में वो हिंदुस्तान में लैंड करेंगे, तो आप क्या समझते हैं कि ये मोदी हुकूमत की नाकामी है? जी बिल्कुल, देखिए एस जयशंकर ट्रंप के जो है तकरीब में गए थे, हलफ बर्दारी तकरीब में, और जो है वहाँ पे जब तकरीर के बाद, हलफ बर्दारी के बाद जब ट्रंप ने कहा था कि मुल्क में जितने भी इमिग्रेंट हैं जो गैर जो है कानूनी है, उनको हम निकाल बाहर करेंगे। और यहाँ ये भी कहा गया था कि बड़ी तादाद हिंदुस्तानियों की है, तो उस वक्त उनको जो है जयशंकर को या हिंदुस्तान के जो है दफ्तर ख़ारजा को इस सिलसिले में जो है एतमाद में लेना चाहिए था अमेरिका को कि जो है हम अपने लेवल पे इस सिलसिले में काम करेंगे। ये हिंदुस्तानी जो है दफ्तर ख़ारजा की ज़िम्मेदारी थी कि वो जो है ट्रंप को कन्विंस करते और कहते कि इतने जल्दी फ़ैसला ना लें, कुछ टाइम दें, कुछ समय दें, ये कहा जाता। लेकिन उसके जवाब में जो है अगर उनसे टाइम लेने के बजाय हमारे जो दफ्तर ख़ारजा की तरफ से बयान आया कि हम जो है दुनिया के किसी भी मुल्क में गैर क़ानूनी तारिकीन वतन के ख़िलाफ़ हैं। जी। फिर उसके बाद जो है एस जयशंकर का भी बयान आता है और एस जयशंकर भी कहते हैं कि दुनिया में किसी भी मुल्क में गैर क़ानूनी नक़ल मकानी को हम पसंद नहीं करते
اور ہم جو ہے دنیا میں کہیں بھی جو ہے غیر قانونی امیگرینٹس کی مخالفت کریں گے۔ تو مطلب یہ کہ آپ نے کھل کے تائید کر دی، یہ سب سے بڑا جو ہے آپ نے غلطی کی۔ آپ کو ٹائم لینا چاہیے تھا، آپ کو پوچھنا چاہیے تھا کہ آپ نے جو ہے غیر قانونی امیگرینٹ کا جو ہے کیا پیمانہ بنایا ہے، کس حساب سے جو ہے آپ کیا مطلب ہے کہ عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ امریکہ میں اگر کوئی آدمی چلا جاتا ہے جو امریکہ کے قانون کے مطابق اگر 10 سال وہاں پہ رہ جاتا ہے تو اس کو جو ہے امیگریشن کی جو ہے دائرے میں لاتے ہوئے اس کو امریکی حکومت قانونی قرار دے دیتی ہے، یہاں تک کہ ان کو جو ہے شہریت بھی جو ہے 10 سال میں اگر وہ شہریت کے لیے اپلائی کرتا ہے تو 10 سال اگر کوئی وہاں مستقل قیام پذیر ہے تو اس کو شہریت بھی مل جاتی ہے۔ یہ امریکہ کے قانون کے مطابق ہے۔ اور جو ہے آپ جو ہے اس سلسلے میں امریکی حکومت سے بات کر سکتے تھے۔ دیکھیے ڈپلومیسی کے حوالے سے جو ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہندوستان جو ہے بیرونی ممالک میں فیل ہوتا آ رہا ہے۔ اب جیسے کہ جو ہے جب ٹرمپ حلف برداری کی تقریب منعقد کر رہے تو بڑے پیمانے پہ جو ہے ایک خبر چلی تھی کہ وزیر اعظم مودی کو بھی وہاں پہ بلایا جائے گا۔ یہاں تک خبر چلائی گئی تھی ریاض صاحب کے جو ہے جے شنکر اور جو ہے کچھ ہمارے ڈپلومیٹس وہاں پہ موجود ہیں اور وزیر اعظم مودی کے نام سے رخصہ نکالنے کے لیے وہ کوشش کر رہے ہیں وائٹ ہاؤس سے، یہاں تک دعوت نامہ نکالنے، یہاں تک بھی کہا گیا تھا۔ تو اب یہاں سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ اس میں وہ فیل ہو گئے اور مودی کے نام پہ دعوت نامہ نہیں نکلا، بلکہ دعوت نامہ جو آیا وہ حکومت ہند کے نام پہ آیا دعوت نامہ، اور کسی کا نام اس میں نہیں لکھا گیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے جب دیکھا مودی نے کہ میرا دلچسپی نہیں ہے ٹرمپ کو، تو پھر انہوں نے حکومت ہند کی جانب سے جے شنکر کو شرکت کرنے کی دعوت دی تھی۔ جے شنکر وہاں پہ چلے گئے، انہوں نے جو ہے ٹرمپ کے حلف نامہ تقریب میں شرکت کی۔ اب دیکھیے گزشتہ دنوں خبریں آئی تھیں، بڑی جو ہے رونگٹے کھڑے کرنے والی خبریں آئی تھیں کہ انہوں نے غیر قانونی امیگرینٹس کو ملک سے نکالا کرنے کے لیے، دیش نکالا کرنے کے لیے کارروائیاں شروع کر دی ہیں۔ ویڈیوز جو ہے بڑی دہشتناک ویڈیوز تھیں کہ جو لوگ غیر قانونی وہاں پہ رہ رہے ہیں ان کے ہاتھ باندھے جا رہے ہیں، ان کے پیروں میں بیڑیاں ڈالی جا رہی ہیں اور ان کو جو ہے گھروں سے پکڑ کے لے جایا جا رہا ہے۔ تو یہ بڑا خوفناک منظر تھا۔ ہندوستانی شہری بھی جو ہے اس میں نظر آئے جن کو جو ہے جو غیر قانونی دیکھیے غیر قانونی امیگرینٹ ہونا ایک الگ بات ہے، آپ نے ان کو ایئرپورٹ سے وہاں پہ سرزمین پہ جانے دیا، ٹھیک ہے، وہ وہاں رہ رہے ہیں، آپ کو پوری خبر ہے کہ کون کب آیا ہے، کب سے رہ رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے سرحدیں عبور کر کے بھی لوگ جاتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی جو ہے طیارے کے ذریعے گیا ہے تو وہاں کے ایئرپورٹ پہ اترنے سے پہلے ساری کی ساری خبر ڈیٹا مل جاتا ہے۔ تو امریکہ جو ہے جو انٹیلیجنس ہے یا پھر جو سیکیورٹی ہے ایئرپورٹ سے باہر کسی شخص کو اس وقت نکلنے دیتی ہے جب اس کو یقین ہوتا ہے کہ یہ ہمارے لیے نقصان دہ نہیں ہے۔ تو لوگ جاتے ہیں 3 مہینے کے ویزا پہ جاتے ہیں اور پھر رہ جاتے ہیں، یہ سسٹم رہا ہے اب سے نہیں۔ آپ دیکھیے تاریخ اٹھا کے دیکھیے، ہمیشہ سے یہی رہا ہے کہ لوگ جاتے ہیں 3 مہینے کے ویزا پہ اور پھر وہاں رہ جاتے ہیں 5 سال 10 سال تک اگر کوئی رہ گیا تو اس کو شہریت بھی دے دی جاتی ہے، اور وہ کوئی جرم نہیں کرتا، وہ جو ہے وہاں پہ کام کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، چھوٹے موٹے کام کرتا ہے، گویا کہ وہ امریکی معیشت کو مستحکم کرنے میں اپنا حصہ ادا کرتا ہے۔ اس کے بدلے میں اس کو بہت کم پیسے ملتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ امریکی شہری اگر 1 گھنٹے کے $30 لیتا ہے تو انڈین شہری کو محض $6 دیے جاتے ہیں۔ یہ مطلب ہے کہ اتنا فرق ہے۔ تو وہاں کے جو دکانیں ہیں، جو کاروبار ہیں، جو بازار ہیں، وہاں بھی جو غیر ملکی ہیں، ہندوستان سے آئے ہیں، بنگلہ دیش سے آئے ہیں، سری لنکا، بہرحال ایشیا سے آئے ہوئے لوگوں کو پریفر کیا جاتا ہے، کیونکہ ان کو یقین ہوتا ہے کہ یہ محنت سے کام کرے گا، زیادہ دیر تک کام کرے گا، اور پھر یہ جو ہے ایمانداری سے کام کرے گا، اور پھر یہ ہماری دکان کو چلانے میں ہمارے ساتھ جو ہے مدد کرے گا۔ ان کی دکان چمکتی ہے، اگر وہ امریکی کو کام دیں گے تو وہ 1 گھنٹے میں چلا جاتا ہے۔ ایک تو اس کو دگنے تگنے پیسے آپ کو دینے ہیں، پھر اس کے بعد وہ کام بھی نہیں کرتا، 1 گھنٹے میں بور ہو جاتا ہے، کہتا ہے کہ میں تو بور ہو گیا ہوں، میں جا رہا ہوں۔ آپ کی دکان پہ وہاں پہ جو ہے گاہک کھڑے ہیں، وہ دکان چھوڑ گیا تو آپ کی دکان کا نقصان ہو گیا۔ تو ایک معنوں میں یہ لوگ جو بھی جا رہے ہیں
آپ کی معیشت کو مستحکم بنانے کا کام کر رہے ہیں، اور یہ چیز جو ہے ہماری وزارت خارجہ کو کنونس کرنے کی ضرورت تھی، تو کنونس کرنے میں ناکام یہ رہے۔ کہنا چاہیے تھا کہ آپ 2 سال کا ٹائم دو، 1 سال کا ٹائم دو، ان کو موقع دو۔ جی بالکل آپ نے صحیح کہا ہے۔ جی بہرحال ناظرین، آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک ٹرمپ کا سوال ہے، ٹرمپ کے عجیب و غریب فیصلوں سے دنیا پریشان ہے، حیران ہے کہ آخر ٹرمپ کرنے والے ہیں تو کیا کرنے والے ہیں۔ لیکن ایک بات ضرور ہے، ٹرمپ جو فیصلے کرتے ہیں ان فیصلوں کو مؤخر بھی کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کو بتا دوں کہ میکسیکو اور کینیڈا پر جو انہوں نے ٹیرفز عائد کیے تھے، اب اس کو 1 ماہ کے لیے مؤخر کر دیا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ ٹرمپ نے چینی مصنوعات پر جو جوابی حملہ کیا تھا، یعنی 10% ٹیرف عائد کیا تھا، اس کے جواب میں چین کب خاموش رہنے والا ہے؟ چین نے فوری امریکی مصنوعات پر 10% اور 15% ٹیرفز عائد کر دیے ہیں، یعنی ٹٹ فار ٹیٹ۔ ان کا جواب پتھر سے چین نے دیا ہے۔ اور آپ کو یہ بھی بتا دوں، نہ صرف یہ کام کیا ہے چین نے، بلکہ گوگل کے خلاف تحقیقات کا بھی آغاز کر دیا ہے۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ چین خاموش رہنے والا نہیں ہے، اور اب امریکہ کو مجبور کر دیا ہے چین نے کہ اپنے قدم پیچھے ہٹا لے۔ مثال کے طور پر جو کوئلے کی مصنوعات ہوتی ہیں، یا پھر آپ دیکھیں گے لیکویفائڈ نیچرل گیس ہے، اس کے پروڈکٹس پر 15% ٹیرفز جو ہیں یعنی چین نے عائد کر دیا ہے امریکی۔ اس کے علاوہ کروڈ آئل ہے، خام تیل ہے، ایگریکلچر مشینری ہے، پھر اس کے بعد لارج ڈسپلیسمنٹ کارز ہے، اس پر بھی چین نے امریکی جو یہ مصنوعات ہیں اس پر 10% ٹیرفز عائد کیے ہیں۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ جیسے کو تیسے والا معاملہ ہوا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ٹرمپ کیا کرتے ہیں۔ ویسے بھی جو کام کرنا تھا چین نے کر کے دکھایا ہے۔ جہاں تک آپ دیکھیں گے کہ ہندوستان میں امریکی امداد کا سوال ہے، یہ یو ایس ایڈ جو ایجنسی ہے، یو ایس ایڈ ایجنسی کے ذریعے کئی ایک پروجیکٹس ہندوستان میں چلائے جاتے ہیں، لیکن آپ نے دیکھا کہ کس طرح امریکہ نے بیرونی ملکوں کو دی جانے والی امداد بند کر دی ہے۔ تو یہ بھی یو ایس ایڈ کو بھی بند کر دیا گیا ہے، اور اس کے بند کرنے میں ایلون مسک اور ٹرمپ کا بہت اہم کردار ہے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کم از کم $140 ملین وصول ہونے والے تھے یو ایس ایڈ کے تحت ہندوستان کو، اب وہ روک دی گئی ہے رقم۔ یہ تو کئی ایسے پروجیکٹس ہیں جس پر اثر پڑنے والا ہے۔ بہرحال ناظرین، یہ تو ایک بات رہی ہے، لیکن جہاں تک ہم ریاست تلنگانہ کی بات کریں گے تو ریاست تلنگانہ میں آپ نے دیکھا کہ کس طرح یہاں سروے کروایا گیا، کس طرح یعنی BC سروے کروایا گیا، ذات پات پر مبنی سروے کروایا گیا، اور مودی حکومت کو حیران و پریشان کرنے کے لیے اقدام کیا گیا، اور مودی حکومت شرمندہ بھی ہوئی ہے۔ لیکن ایک بات اہم ہے کہ تلنگانہ کابینہ کا اجلاس منعقد ہوا آج چیف منسٹر ریونت ریڈی کی قیادت میں، جس میں BC رپورٹ یعنی BC سروے جو رپورٹ یعنی ذات پات پر مبنی جو رپورٹ تیار کی گئی اس پر غور و خوض کیا گیا۔ اور آپ کو یہ بتا دیں کہ جہاں تک آبادی کا سوال ہے، تلنگانہ کی آبادی جو ہے 3.70 کروڑ یعنی 3.70 کروڑ ہے، اور اس میں سے یہ کہا گیا ہے کہ جو سروے کیا گیا اس سے پتہ چلا ہے کہ 46.25% بیکورڈ کلاس یعنی BC طبقہ سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں۔ اور اس کے بعد آپ کو بتا دوں کہ اب تک جو سروے ہوا ہے یعنی ذات پات پر مبنی جو سروے ہوا ہے، حکومت نے یہ اعتراف کیا ہے کہ 96.9% آبادی کا سروے ہوا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا ہے کہ تلنگانہ کی آبادی 3.70 کروڑ ہے، تو مزید 16 لاکھ لوگوں نے اس سروے میں حصہ نہیں لیا۔ اگر لیتے ہیں تو مسلمانوں کی جو آبادی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی اضافہ ہوگا، کیونکہ یہاں پر جو سروے میں بتایا گیا ہے کہ ریاست میں مسلمانوں کی جو آبادی ہے، جملہ آبادی 12.56% ہے، یہ بتایا گیا ہے، اور مسلمانوں میں جو BC طبقہ ہے ان کی آبادی 10.08% بتائی گئی ہے۔ تو سجاد صاحب، آپ دیکھیں گے کہ ریاستی کابینہ کا اجلاس منعقد ہوتا ہے، اس کے بعد اسمبلی اجلاس شروع ہوتا ہے۔ اسمبلی اجلاس اس لیے بلایا جا رہا ہے کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ ایک قرارداد منظور کی جائے گی، یہ کہا جا رہا ہے تاکہ سپریم کورٹ نے جو کیپ لگایا ہے تحفظات پر، یعنی یعنی محدود کر دیا ہے تحفظات کو 50% تک، اس کیپ کو ہٹائیں اور تحفظات کی جو تعداد ہے یا فیصد ہے اسے بڑھانے کے لیے ریاستی اسمبلی میں قرارداد منظور کی جانے والی ہے، ساتھ ہی قانون ساز کونسل میں بھی قرارداد منظور کی جائے گی۔ جی دیکھیے، جیسا کہ ابھی ہم نے دیکھا کہ کابینہ کمیٹی کا جو ہے اجلاس بھی ہوا، اور پھر جو ہے اسمبلی کا بھی خصوصی سیشن بلایا گیا، تو یقیناً جیسا کہ آپ نے کہا کہ جو ہے اس سلسلے میں کابینہ کا جو ہے فیصلہ ہوگا، اور پھر اس فیصلے کے بعد جو ہے سپریم کورٹ حکومت جائے گی۔ دیکھیے، جیسا کہ ابھی آپ نے کہا کہ اس ذات پات پر مبنی جو ہے جو سروے کروایا جا رہا ہے، اس سروے کی بنیاد پہ ریاستی سرکار کا یہ احساس ہے
کہ مزید جو ہے ذاتوں کو ریزرویشن دینے کی ضرورت ہے، جی جی، اور مزید ذاتوں کو ریزرویشن کے ذریعے ان کی معاشی صورتحال، ان کی سماجی صورتحال، ان کی تعلیمی صورتحال کو مستحکم کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی احساس کے ساتھ حکومت جو ہے یہ جو کیپ ہے، یہ جو پابندی ہے 50% تک، 100% میں سے 50 تک ریزرویشن کی جو پابندی ہے اس کو ختم کر کے ریزرویشن کی تعداد کو آگے بڑھانا چاہتی ہے حکومت، اور فیصد کو آگے بڑھانا چاہتی ہے۔ بہرحال دیکھیے، اب کابینہ میں فیصلہ ہوگا تو پھر سپریم کورٹ تک معاملہ جائے گا، سپریم کورٹ تک معاملہ جائے گا تو پھر سپریم کورٹ کی طرف سے جو ہے کیا فیصلہ آئے گا، یہ ایک تسلسل ہے۔ لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ راجشیکھر ریڈی کی حکومت نے کانگریس کے دور اقتدار میں مسلمانوں کو 8% ریزرویشن کی 8% ریزرویشن کی بات کی گئی تھی، لیکن جب ریزرویشن کا فیصلہ ہو گیا تھا ریاستی سرکار کے پاس سے، تو پھر معاملہ جو ہے اس لیے پیچیدہ ہو گیا تھا کہ 50% کا کیپ تھا، تو 50% کے کیپ کی وجہ سے مسلمانوں کو 8% ریزرویشن نہیں دیے جا سکے، جس کے نتیجے میں بڑی جو ہے آناکانی کے بعد بڑی جو ہے ادھر سے کٹ کیا، ادھر سے کٹ کیا، ادھر سے تھوڑا کٹ کیا، ادھر سے تھوڑا کٹ کیا، گنجائش نکالی گئی، ادھر سے بڑی مشکلوں سے گنجائش نکالنے کے بعد 4% ریزرویشن کی گنجائش مسلمانوں کے لیے حاصل ہوئی۔ اس کے لیے سپریم کورٹ سے بھی اجازت لائی گئی، عدالتی رستہ کشی بھی ہوئی، عدالتی کشاکش بھی ہوئی، سب کچھ بہت ہی ایک پیچیدہ عمل کے بعد ریاست میں 4% تحفظات کے عمل کو یقینی بنایا گیا۔ تو اب موجودہ سرکار کا یہی کہنا ہے کہ بہت ساری جو ہے طبقات، بہت ساری ذاتوں کو موجودہ حالات میں ریزرویشن دینے کی ضرورت ہے۔ ایسے میں ہمارے لیے سب سے بڑی رکاوٹ یہ کیپ ہے۔ اگر یہ کیپ ہٹ جاتا ہے تو پھر ہمارے لیے لوگوں کو ریزرویشن کے ذریعے ان کو مطلب ہے کہ ان کو سماجی طور پہ جو ہے مقام دلانے میں کوئی دقت نہیں آئے گی، ان کو اونچا اٹھانے میں کوئی دقت نہیں آئے گی، ان کی جو ہے سماجی صورتحال کو بہتر بنانے میں کوئی دقت نہیں آئے گی۔ اسی مقصد کے تحت آج ریاستی سرکار یہ فیصلہ لے رہی ہے، کانگریس کی ریاستی سرکار۔ بہرحال ناظرین، آپ کو بتا دوں کہ ابھی تک میں نے تلنگانہ اسمبلی کے اجلاس کے بارے میں بتایا ہے، آپ کو بتا دوں کہ بلدی انتخابات یا مقامی اداروں کے جو انتخابات ہونے والے ہیں، پنچایتی انتخابات ہونے والے ہیں، اس میں اس سروے کے مطابق، اس سروے کو استعمال کرتے ہوئے اور اس کے عین مطابق 42% جو سیٹس ہیں وہ بی سی کو بیکورڈ کلاس کے جو امیدوار ہیں انہیں ان کے لیے مختص کیے جائیں گے، محفوظ کیے جائیں گے، جس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو بیکورڈ کلاس ہے وہ بااختیار ہوں گے، اور پہلے سے ہی بااختیار ہو چکے ہیں، اس کے باوجود بھی انہیں ایک اچھا خاصا پلیٹ فارم فراہم ہوگا اور وہ 42% نشستوں پر مقابلہ کر سکیں گے، تو یہ بہت بڑی بات ہوگی۔ تو بہرحال ناظرین، ایک اور اہم کی خبر کی طرف جاتے ہیں اور ویسے بھی آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم جو خبریں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں وہ بہت ہی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں گے کہ انٹرنیشنل لیول پر یعنی عالمی سطح پر آج کینسر ڈے، ورلڈ کینسر ڈے منایا جا رہا ہے، اور ورلڈ کینسر ڈے کی جب بات آتی ہے تو آپ کو بتا دوں کہ نہ صرف ہندوستان بلکہ دنیا کے مختلف ممالک میں کینسر کے مریضوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، چاہے وہ بریسٹ کینسر ہو یا پھر آپ دیکھیں گے کہ مختلف قسم کے کینسر ہو، جو یعنی بلڈ کینسر کا جسے کہا جاتا ہے، رحم کا کینسر جو خواتین میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے وہ ہو، اور یہاں تک کہ ہونٹوں کا جو کینسر ہے وہ بھی اس کی تعداد میں بھی بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہے۔ لیکن ہندوستانیوں کی خاص بات یہ ہے کہ اس سرزمین پر کئی ایسے مسالے ہیں جس کے ذریعے آپ کینسر کو روک سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں گے کہ بہت اہم مسالوں کی بات کر رہا ہوں، اگر آپ ہلدی کی بات کرتے ہیں تو ہلدی میں اینٹی کینسر اثرات پائے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہلدی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ایکٹیو پولی فینال کمپاؤنڈ ہے اور اینٹی انفلیمیٹری اینڈ اینٹی آکسیڈنٹ ایفیکٹ اس میں پایا جاتا ہے۔ تو ہلدی کا بہت زیادہ استعمال کیجئے، اور ہلدی کا اس لیے استعمال کیا جائے کیونکہ آپ نہ صرف کینسر جیسے موذی مرض سے بچ سکتے ہیں بلکہ دوسری بیماریوں سے آپ کو راحت مل سکتی ہے۔ ہلدی کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے، آپ دیکھیں گے کہ یونانی ادویات میں ہلدی استعمال کی جاتی ہے، آیورویدک میں ہلدی استعمال کی جاتی ہے، ہمارے سالنوں میں جو ہے وہ ہلدی استعمال کی جاتی ہے۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں گے کہ لال مرچ بھی کینسر کو روکنے میں کارکرد ثابت ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ ادرک کی بات
بات کرتے ہیں تو ادرک میں اللہ تعالیٰ نے کئی ایک یعنی خواص پیدا کیے ہیں اس میں، اور صحت کے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے ادرک، خاص طور پر ہارٹ پیشنٹ ہوتے ہیں ان کے لیے بھی بہت ادرک غیر معمولی ہے۔ لیکن کہ یہ کہا جاتا ہے کہ جو کینسر ہے اس کے مریضوں کے لیے بھی ادرک بھی بہت بڑی نعمت ہے، راحت ہے۔ اور آپ کو بتا دوں کہ اللہ مربع آپ دیکھیں گے کہ ایک صبح کے اوقات میں لوگ فروخت کیا کرتے تھے، اب ہمارے شہر میں وہ فروخت کا میں سمجھتا ہوں کہ نظر نہیں آ رہی ہے۔ لیکن ایک بات یہ ہے کہ ادرک، دارچینی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ کینسر کو روکتا ہے، تو میں نے آپ کو ہلدی بتائی ہے، لال مرچ بتائی ہے، ادرک کے ساتھ ساتھ ہلدی، دارچینی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ لہسن ہے۔ تو یہ ایسے مسالے ہیں جو ہندوستانی اپنی سالنوں میں ضرور شامل کرتے ہیں، اور خاص طور پر حیدرآبادی سجاد صاحب۔ تو اب ہمارا فرض بنتا ہے، کیونکہ ہندوستان میں ICMR کی ایک رپورٹ کے مطابق سال 2020 میں 1.39 ملین کینسر کے کیسز تھے، 1.39 ملین، 5 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں میں۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ کس طرح کے واقعات پیدا ہو رہے ہیں، اور عالمی سطح پر اگر آپ دیکھیں گے تو 2022 میں 20 ملین کیسز کینسر کے منظر عام پر آئے، اور ہر سال 9.7 اموات صرف کینسر سے ہوتی ہیں۔ یہ بالکل ملین، 9.7 بالکل ملین، بہت تیزی سے جو ہے کینسر کی بیماری میں اضافے کی خبریں آ رہی ہیں۔ جی جی پہلے تو بہت ریئر کیسز دیکھنے میں آتے تھے کینسر کے، لیکن اب جو ہے آپ حیرت کریں گے کہ جو ہے مختلف علاقوں میں، مختلف محلوں میں، مختلف گلیوں میں، مختلف جو ہے جگہوں سے ہمیں جو ہے کینسر کے مریضوں کے عام ہونے کی خبریں آ رہی ہیں۔ جی جی پہلے بہت ریئر کیس جو ہے کوئی ایک 1000 میں سے، لاکھ میں سے ایک آدمی کے کینسر کے مرض سے موت کی خبر آتی تھی، لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کی وجوہات دیکھیے، جیسا کہ آپ نے کہا، ایک تو ہم نے جو ہے یہ جو ہماری جو دیسی اشیاء ہیں اس کا استعمال ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ ہم زیادہ تر جو ہے فروزن اشیاء کی طرف ہمارا زیادہ توجہ ہے، اور جو ہم برگر، پیزا اور بھی جو نہ جانے ویسٹرن جو ہے اسٹائل کی، ترکی اسٹائل کی، ویسٹرن اسٹائل کی چینیز جو ہے، چینی ڈشز ہیں، ساری وہ چیزوں پہ ہماری جو ہے توجہ مرکوز ہو گئی ہے، اور ہم نے دیسی چیزوں کو دیسی طریقے سے بنا کے کھانا چھوڑ دیا۔ سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم گھروں میں جو ہے کھانا بنانا ترک کر رہے ہیں، بلکہ آج کل جو آ گیا ہے طریقہ کہ آپ موبائل فون سے آرڈر دے دیجئے، زومیٹو وغیرہ مختلف جو ہے کمپنیاں نکل گئی ہیں، 2 سیکنڈ میں آپ کے گھر پہ وہ جو ہے ہوٹل کا کھانا لا کے دے رہے ہیں۔ تو اس آرام طلبی نے انسان کو اندر سے پوری طریقے سے کھوکھلا کر دیا ہے۔ اسی کا نتیجہ ہے ہوٹل کے کھانے، ہوٹل کی پیکنگ، گرم گرم کھانے پلاسٹک کے سامان میں بھر کے دیے جاتے ہیں۔ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ کینسر کی ایک بڑی وجہ ہے۔ اور پھر ہم نے جو ہے جیسا کہ آپ نے کہا ادرک کا مربع کھانا چھوڑ دیا ہے۔ بار بار کہا گیا ہے کہ ادرک کا مربع مطلب ہے کہ ادرک اور گڑ سے بنا جو ہے برفی اگر ہم جو ہے اپنے شامل کر لیں اپنے روزمرہ کے، پہلے تو لوگ عادی تھے، کھاتے تھے، کہتے تھے کہ علم مربع کہا جاتا تھا۔ بالکل علم مربع، علم ادرک کو تیلگو میں کہا جاتا ہے، علم مربع کہا جاتا تھا۔ پہلے لوگ جو ہے صبح میں جب تک وہ علم کا مربع نہیں کھاتے وہ منہ نہیں دھوتے تھے، وہ کہتے تھے کہ پیٹ کا صفرا صاف ہوگا۔ صفرا نہیں بلکہ پوری پیٹ کی گندگی کو صاف کرتا ہے۔ اور کہا گیا ہے، تحقیق میں بات آئی ہے، ریسرچ میں بات واضح طور پہ آئی ہے کہ ادرک اور گڑ اگر آپ کھائیں گے، دو چھوٹا چھوٹا ٹکڑا بھی اس کا، گڑ کا ایک ٹکڑا، ادرک ایک ٹکڑا کھائیں گے تو یہ کینسر کو مارنے میں اپنا کردار ادا کرتا ہے۔ بالکل آپ نے صحیح کہا بہن۔ جہاں تک الفاظ کا اگر استعمال دیکھیں گے، حیدرآباد میں کئی ایسے محلے جات ہیں جن کے نام یعنی حیدرآبادی لہجہ جو ہوتا ہے وہ بالکل بدل کر رکھ دیتا ہے۔ مثال کے طور پر علم مربع جو ہے، اللہ مربع اسے کہا جاتا ہے۔ اور آپ اگر جیا گوڑے کی بات کرتے ہیں تو جیا گوڑا نہیں تھا بلکہ وہ زیا گوڑا ہے، تو یہ بدل دیتے ہیں۔ اب سعید آباد، سعید سے نام سے رکھا گیا لیکن سعید آباد اب اسے کہا جانے لگا ہے، لیکن حقیقت میں سعید آباد ہے۔ اسی طرح بندے علی گڑا جا کر وہ بندلہ گڑا ہو گیا ہے۔ تو ایسے کئی ہے جو ہم آیت نگر ہو گیا۔ جی ہاں، تو آیت نگر ہو گیا۔ جی یہ چیزیں ہوتی ہے، کبھی تعصب کی وجہ سے بھی ہوتی ہے، کبھی سمجھے روانی۔ اب آرام گھر بھی کا نام بھی جو ہے بہت تیزی سے بدل رہا۔ جی تو بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس طرح کے لوگ نام بدلتے رہیں تو ان کا آرام حرام کر دینا چاہیے۔ تو بہرحال ناظرین، اسی کے ساتھ ہم اپنا پروگرام خبر و خیال اختتام کو پہنچاتے ہیں۔ اپنے میزبان محمد ریاض احمد اور میرے ساتھی سید سجاد الحسین کو اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، پھر بات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، خدا حافظ۔